बादशाह वक्त ने लैला को दरबार में बुलाया और चूंकि बड़ा शोहरा था, ये जो मजनू जो था ये शहजादा था बाकायदा, लेकिन होशो हवास बाख्ता हो गए। बस मोहब्बत का ऐसा जुनून चढ़ा के असली नाम भी जाता रहा। तेरी महफिल में आके बदनाम हुए, निगाहे जमाना में बेनाम हुए। तूने वादा किया बिछड़ेंगे ना हम, तेरे ही हाथों से नैलाम हुए। तशख़्ख़ुस मिट गया, पहचान मिट गया, नाम ही मिट गया। कहते हैं हजरत इमाम हसन और हजरत अमीर मुआविया का जब वो खिलाफत का मामला था तो किसी ने इससे पूछा कि हाँ भाई तेरी राय क्या है, ये उस दौर में हुआ है ना। तो कहा कि हाँ तेरी राय क्या है। उसने कहा दोनों ही हकदार नहीं है, मेरी लैला हकदार है। तो कहा आंता मजनून, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया। तो इससे उसका नाम मजनून पड़ गया। तो मजनू नाम पड़ गया। नाम तो कैस था उसका, लेकिन नाम भी मिट गया, तशख़्ख़ुस भी मिट गया, पहचान भी मिट गया। शहजादा होके गलियों में रुल गया, नाम भी बाकी ना रहा। अल्लाह अकबर। तो खैर बड़ी दुहाई थी। तो खलीफा वक्त ने दरबार में लैला को बुला लिया कि तेरे हुस्न में कौन सा जादू है कि तूने एक शहजादे को हवास बाख्ता कर दिया, उसको अपनी होश भी नहीं रही है। मुझे तो तेरे में कोई खूबी नजर नहीं आ रही। गुफ्त लैला रा खलीफा कां तू ही किस तू मजनू शुद्ध परेशानो गवी, आज दिगर खूबा तू अफजू नेस्ती। बाकी औरतों से तू कोई अनोखी तो है नहीं, तेरे से ज्यादा हसीन तो मेरी लौंडियां हैं। गुफ्त खामश जू तू मजनू नेस्ती। लैला ने कहा बादशाह चुप कर जा, तू कोई मजनू तो नहीं। मैं तुम्हें खूबसूरत नजर आऊं, तू कोई मजनू है? दीदाए मजनू अगर बूदे तो रहा, आज दो आलम बेखतर बूदे तो रहा। तेरी आंख मजनू वाली होती फिर तो मुझे देखता। तू होशदारो लेक मजनू बेखुदस्त, दर तरीके इश्क बेदारी बदस्त। तू होश वाला है और मजनू होश को छुट्टी दे के आया, और इस कूचे में जो होश की पूंजी लेकर आए उसे सौदा नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। यहां होश गवा के आना पड़ता है, इसलिए तुझे मैं कैसे खूबसूरत दिखाई दूं। तो रूमी से नतीजा निकालते हैं, अगर लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए, और अगर मुस्तफा को देखना हो तो अबू बकर की आंख चाहिए। फिर जलवे उन्हीं के नजर आएंगे। और इकबाल ने तो दो कदम आगे जो है वो बात कर दी। इकबाल कहता है मानाए हरफम कुनी तहकीक अगर, बिंगरी बादीदाए सिद्दीक अगर, कुव्वते कल्बो जिगर गर्दद नबी, आज खुदा महबूब तर गर्दद नबी। अल्लाह अकबर। इकबाल ने कितनी कमाल की बात कर दी। कहा कि अगर मैं तहकीकी बात करूं, मानाए हरफम, अल्लाह अकबर, मैं अगर अपने मानाए हरफ की तहकीक और जुस्तजू के दायरे में आके बात करूं और फिर सिद्दीक अकबर की आंख से देखूं, तो मैं जिधर देखूं जलवे महबूब के दिखाई दें। और अगली बात कर दी, और उसकी मुझे तशरीह करनी पड़ेगी अगर जो है वो उसका मैं तर्जुमा करूं। आज खुदा महबूब तर गर्दद नबी। इकबाल कहते हैं कि खुदा से भी नबी महबूब लगने लग जाते। तो इसका क्या माना है? तो इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सादा इसका मफहूम यह है कि खुदा की चौखट तक रसाई नसीब होती है तो फिर भी शुक्रिया नबी का अदा करना पड़ता कि आप न होते तो ये दर भी ना मिलता, ये दहलीज मिली तो आपकी वजह से मिली ना। इसीलिए सजदा करके, रुकू करके, कयाम करके, सब कुछ करने के बाद फिर हाथ बांध के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ महबूब तुम्हारे ऊपर सलाम हो जिसने मालिक की दहलीज दिखाई, जिन्होंने मालिक की चौखट दिखलाई, वरना आज भी अंधेरों में भटक रहे होते अगर आप तशरीफ फरमाना होता। न खिरद की रोशनी थी, न नजर की, न जुनू की आग ही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं। तो जिंदगी का हुस्न मिलता कैसे? हमें खुदा तक आशनाई मिली है हुजूर के सदके से। अल्लाह अकबर। फैज पहुंचा ए रिजा अहमद पाक का, आला हजरत बोले फैज पहुंचा ए रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। पहचान होती इंसान की नजर तो देख के मानती ना, देख के, छू के, पकड़ के, सुन के, और ऐसी जात को मान लिया जो देखी भी नहीं जा सकती, जिसको सुना भी नहीं गया, जिसको चखा भी नहीं जा सकता, जिसको छुआ भी नहीं जा सकता, अच्छा जिसको सोचा भी नहीं जा सकता। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही। एक ऐसी जात पर,
کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے بھی بڑا ہو، عقل و خرد سے بھی بالا ہو، سمجھ سے بھی اونچی ہو، اور کوئی مثل بھی نہ دی جا سکے، مثال بھی نہ دی جا سکے، کوئی مثل ہو تو مثال دیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کیسے مثال دیں؟ تو پھر سمجھیں کیسے؟ سمجھ سے بھی بڑا ہے، بلکہ علم کلام کہ لوگوں نے کہا جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کی بھی نفی کر دو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، سمجھ سے بھی بڑا ہے، پھر مان کیسے لیں؟ اللہ اکبر۔ انسان کی تو عادت ہے کہ وہ دیکھ کے مانتا ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا نا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے۔ تو انسان کی عادت، اقبال نے بھی کہا خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان کی نظر محسوسات کی عادی ہے، دیکھتا ہے تو پھر مانتا ہے۔ اور میں اور آپ تو 1400 صدیوں کے فاصلے پہ نا، اور کتنے گناہگار بھی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، کڑکتی گرمی ہوتی ہے، شدت کی پیاس، زبان کانٹا، ہونٹ خشک اور حلق بھی خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ بند، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وضو بھی احتیاط سے کرتے ہیں، کوئی حلق سے نیچے قطرہ ٹپک نہ جائے، کیوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین، اور اتنی صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں پھر بھی اتنا پختہ یقین۔ یہ پختہ یقین ملا کیسے؟ محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کیسے اس ذات کو ہم مان لیتے؟ ہم وہاں تک پہنچتے کیسے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینے سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا، تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا، حضور کو پسند آ گیا، اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں۔ گھوڑا چونکہ پسند آ گیا تھا حضور کو، تو آقا قیمت لینے گئے تو کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا تو وہ قیمت لینے گئے۔ اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو، تو اس نے کہا میں تو یار سودا کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مکر جانا۔ اس کو پیسوں کی لالچ آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے۔ تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا۔ حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوئے۔ وہ کہنے لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا۔ لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے، ہجوم بن گیا۔ اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ کہے میں نے بیچا نہیں۔ اب جب لوگوں کا ہجوم بنا تو لوگوں کے ہجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہ ہے، تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو اس میں تصفیہ کی صورت کیا ہوتی ہے آپ کی شریعت میں؟ حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گواہ دیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا، قسم دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اس کو یہ بھی پتا تھا گواہ کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا جناب آپ گواہ لے آئیں، آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب بھری بزم تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس نے ایک ایسی بات کی قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن یمان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ گواہی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں گواہی مانگتا ہوں۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ جتنے میں حضور نے بتایا اتنے میں سودا ہوا ہے اور حضور نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے پیسے مل گئے اور ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گواہی چاہیے تھی، درکار تھی، گواہی مل گئی۔ تو اس نے گھوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی۔ قیمت اس نے اپنی مرضی کی گھوڑے کے مطابق ہی لی تھی، وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرا تھا۔ تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، گھوڑا اس نے حضور کو دے دیا اور قیمت اس نے خود لے لی۔ تو حضور علیہ السلام جب چلنے لگے، لوگ ہٹنے لگے، تو حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نہ ہے تو ہم نے مان لیا، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟
تو حضور نے آپ حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور لوگوں کو کہا جانے والوں رک جاؤ. لوگ ٹھہر گئے. کہا کسی عدالت کو کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا، ہاں حذیفہ نہیں، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ، جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی دو کے قائم ہوگا. فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نا کہ میں کدھر جاؤں. شرق کو جاؤں، غرب کو جاؤں، شمال کو جاؤں، جنوب کو جاؤں، نیچے سوراخ کروں، اوپر سیڑھی لگاؤں، کدھر جاؤں. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں شرق کی جانب سفر کروں. آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو غرب کی جانب دوڑیں گے. لیکن میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تو جہتوں سے پاک ہے، وہ تو سمتوں سے پاک ہے. تو اس کو ملنا چاہوں تو بتاؤ کدھر جاؤں. اللہ اکبر. آئیے ذرا قرآن کو اسلوب دیکھیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں. بندے میرے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھنے لگے. فَإِنِّي قَرِيبٌ. ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، نیڑے. فا تاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے، یہاں کل ماننا پڑے گا. فَإِنِّي قَرِيبٌ اے فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ. ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں، آگے ہو تو مل جائے گا. یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، بات ہی سیدھی ہے. حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے میں پھر بھی دور ہوں. میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آ گئے تو محبوب تیرے تک آگے ہیں تو میرے تک آگے. یہ تیرے پاس آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں. خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے. اگر مچھلی چھلانگ لگا کے غوطے کھا کے پھر پوچھے کہ دریا کدھر ہے تو خضر کیا بتائیں گے اسے. محبوب تیری گلی میں آ کے میرا پوچھتے ہیں، جو تیرے پاس آگے وہ میرے پاس آگے، کیونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا. اور میرے امام پھر بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو کہا اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا، بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں جا رہا ہوں اور میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا. تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا. آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. ویسے تھوڑی سی تقریر میں اور کروں گا لیکن میں یہی بھی چھوڑ دوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بات اتنی ہے کہ پورا سال آپ پر نشہ طاری رہے گا. اللہ اکبر. کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا. تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا. انجیل برنباس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے. تو دنیا منتظر رہی، زمانہ انتظار کرتا رہا. تو لوگ کہاں کہاں منتظر رہے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. آنکھ کھلی تھی تو مسجد کے سپیکروں سے آواز آ رہی تھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم اذان جب ہم نے آنکھ کھولی تو صدائیں مل رہی تھی کہ نبی جی اللہ 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 ہو. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بخت والے ہیں کہ ہمیں آغوش مادر میں حضور کا نام مل گیا، کوئی انتظار ہی نہیں کرا. اقبال کتنے فخر سے کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم. حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، آپ کے درود کی لوری اپنی ماں سے سنی تھی، اپنی بہن سے حضور کا پیار سنا. تو یہ ہمیں میسر آیا. خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا. ہاں ایک ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کبھی حضور کے دور میں ہوتے وہ لمحے میسر آتے
لیکن میرے آقا جانتے تھے میرے امتی بعد میں تڑپیں گے. حضور نے جو ہے وہ ہمیں آنے والوں کو تسلی دیتے ہوئے اتنی خوبصورت بات کی. ایک دن صحابہ بیٹھے تھے, فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی. فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو, تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. اور فرمایا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے. نفس ایمان کی حضور نے 7 مبارکیں دی. طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات من لم یرانی وآمن بی. تو کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر بھی نام پہ تڑپ رہے ہوں گے. اللہ اکبر, نام سن کے جان مارنے کے لیے تیار ہوں گے. حضور کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل تڑپتا ہے. کیا کیفیات باطن ہوتی ہیں. تو یار یہ کوئی چھوٹی دولت ہے. حضور کا نام سن کے یہ کیفیت نصیب ہو جائے, یہ ان کے پیار کی علامت ہے. پیار ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, اور جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں. علامہ رومی فرماتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے, اور جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے. تو یہ ان کے پیار کے آنسو ہے, یہ ان کی محبت کے آنسو ہے. بلکہ امام غزالی نے غالباً لکھا ہے کہ حضور کے پیار میں, اللہ کی خشیت میں جو آنسو آئیں تو ان کو صاف نہ کرو بلکہ ان کو رخساروں پہ مل لیا کرو. یہ تو خوش نصیب آنسو ہیں جو حضور کی یاد میں بہے ہیں, جو حضور علیہ السلام کے ذکر میں بہے ہیں. تو یہ میری اور آپ کی خوش بختی. اور اگر وہ نہ آتے تو ہم آج بھی اندھیروں میں ظلمتوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے, ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے. ہمیں اپنے آپ سے آگہی نہ ملتی, اپنی ذات سے شناسائی نہ ملتی اگر حضور نہ آتے. ورنہ دیکھیے کہ آج کتنے لوگ عقل و بینش, فہم و ادراک میں کتنے آگے ہیں, لیکن کیا انہیں حضور کا در نہیں ملا تو کیا وہ آج آشنائی رب سے اور آشنائی ذات سے مالا مال ہیں؟ کتنے لوگ ہیں PhD ڈاکٹر ہیں لیکن بتوں کے آگے ہاتھ جوڑے اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان کی عقل و فہم, ان کی عقل و بینش, ان کی ڈگریاں انہیں نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکیں, میری ضروریات کے کفیل کیسے ہو سکتے ہیں, لیکن آگے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن دوسری جانب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. میں ایک بچپن میں ایک چیز دیکھی کہ ہماری مسجد میں ایک بچہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے دور سے جھڑکنے کے لہجے میں سے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا جی میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں. اور وہ کوئی درس نظامی کا فارغ تحصیل نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کیا کام پڑے ہو. تو اس سے میں سوچنے لگا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب تبرک سمجھ کے پی رہے, اور اس 8 سال کے پرائمری کلاس کے بچے کو سمجھ آ گئی, اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا. تو میں نے کہا اس کی طبیعت میں یہ تقدس کہاں سے آ گیا؟ تو اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں, اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا دیا ہے, اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے, اس کے باطن میں اتر گیا ہے. تو یہ ان کے صدقے سے ہمیں زندگی کا نور نصیب ہوا ہے, ورنہ آج بھی ہم اندھیرے اور ظلمت میں ہوتے, اور آج بھی ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے اگر ان کا در نہ ملتا, ان کی چوکھٹ نہ ملتی, اور ان کی دہلیز میسر نہ آتی. نہ خرد کی روشنی تھی, نہ جنوں کی آگ ہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھی. اور آج زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے اور شعور و عقل اور فہم و ادراک کی ساری دولتیں جو ہمیں میسر ہیں یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے صدقے سے ہمیں میسر آئی ہیں. ورنہ واشیوں سے بدتر معاشرہ تھا اور بدترین معاشرہ تھا جس میں زندگی انسانیت کاٹتی تھی. بلکہ میں کہوں گا کہ صرف حضور علیہ السلام کی آمد کے فوائد مرتب صرف مسلمانوں پہ نہیں ہوئے, مومنوں پر احسان تو ہے ہی ہے کہ ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنور گئی, باقی بھی پوری کائنات کے اوپر بسنے والے انسانوں کو جہاں کہیں بھی آپ کو شعور اور روشنی اور اجالا نظر آئے گا وہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے جگمگاتے چاند کا. جہاں بھی روشنی نظر آئے گی آپ کو, جہاں بھی کسی نے کچھ سیکھا ہے. آج ہم اگرچہ کچھ معاملات میں کچھ قوموں سے پیچھے رہ گئے اور وہ بہت آگے جا چکے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نور اٹھایا کہاں سے ہے, یہ روشنی لی کہاں سے ہے؟ اگر معاشرتوں کی روشنیاں ہیں
अगर अदल व इंसाफ के नूर फैले हैं मुआशरे में और मुख्तलिफ कौमों के अंदर, तो वो सारे के सारे इसी दहलीज से लिए गए और इसी चौखट से उठाए गए। तो हमें भी उसी दहलीज पे आ जाना चाहिए और अपनी जिंदगी को हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीका के नूर के मुताबिक ढाल लेना चाहिए। हमें तो किसी और दर पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो किसी दहलीज पे माथा टेकने की जरूरत नहीं है। हमें तो मुकम्मल उसवा और मुकम्मल नमूना जिंदगी दिया गया हुजूर की जात की सूरत के अंदर। इसलिए हम अपनी घरेलू जिंदगी से लेकर के अपने सियासी उमूर तक इसी दहलीज से लेकर के अपनी जिंदगी को जन्नत बना सकते हैं और अपनी आखिरत में बेहतर कर सकते हैं। दूसरे लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के उसूल व ज़वाबित, हुजूर के दिए हुए जो है वो निज़ाम जिंदगी से रोशनी लेकर के अपनी दुनियावी जिंदगी को तो जन्नत बना लिया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से बातनी ताल्लुक कायम ना कर सके और अपनी आखिरत जो है वो रोशन न कर सके। और हमारा तो हुजूर से बातिन का रब्त है, हुजूर से दिल का ताल्लुक है। इसलिए हम अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं और हम अपनी दुनिया भी संवार सकते हैं। शर्त यह है कि हम हुजूर के हो जाएं, फिर हमें इज्जत भी मिलेगी, हमें सरखुरुई भी मिलेगी, तख्त व ताज भी हमारे रब का वादा है। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम मोमिन बन के दिखाओ, सारी इज्जतें तुम्हारे कदमों पे रखेंगे। बन के तो दिखाओ ना। ये काफिर लगते क्या हैं? काफिर लगते क्या हैं? अगर इन्हें दुनियावी इज्जतें दी गई हैं तो इन्होंने उसूल व ज़वाबित इख्तियार किए। इकबाल ने वो जब शिकवे की जुबान खोली तो उसमें कहा ना कि काफिर को दिए हूरों कुसूर और मोमिन के लिए फकत वादा हूर, तो उसके जवाब में कहा तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवाए दूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। कोई हो तो सही और कोई मांगने वाला तो हो, तो उसको हम क्यों नहीं देते? हम तो माइल पर कदम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। तो वो ये आज भी वो अनवार बरसने के लिए जो है वो आमादा हैं, लेकिन उस दहलीज पे आ जाए। हमने अपने आका व मौला के साथ अपना बातनी ताल्लुक तो कायम किया है, लेकिन हमारी जिंदगी की तरजीहात कुछ और हो गई और जिसके नतीजे के अंदर आज हम दुनिया से जो है वो कट गए और आज रुसवाइयों और जिल्लतों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इकबाल अलैहिर्रहमान ने जब शिकवे का लहजा इख्तियार किया तो फतवा भी मुतवज्जी हुआ और बहुत सख्त लहजा था, लेकिन जवाब आते ही सारा नशा उतर जाता है। जब वो शिकवा करते हैं तो उसमें कहते हैं कि तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नोए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, सफाई दहर से बातिल को मिटाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार। तो बड़ा तल्ख लहजा है, लेकिन अब इसका जब जवाब आता है तो सारा नशा उतरता है। लफ्ज वही है, सिर्फ सीगा बदलता है। लफ्ज वही रहते हैं, सिर्फ सीगा तब्दील हो जाता है। अब जवाब क्या आ रहा है? पहले तो यह था कि सफाई दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने। अब उधर से आवाज आ रही है, सफाई दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। हमारी पस्ती, हमारी जिल्लत, हमारी रुसवाई उस निज़ामे जिंदगी को छोड़ देने से है। हम अपने आप पे गौर करें, अपनी जिंदगी पे गौर करें, हम कहां खड़े हुए हैं। ये बात तो हमें कही गई थी ना कि जो अत्तहूर निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है, लेकिन ये उन लोगों ने अपना लिया कि जिनके मजहब में नहाना और गुस्ल करना रवा नहीं था। आप जो है वो फ्रांस की खुशबू है पूरी दुनिया के ऊपर मशहूर जानते हैं। कभी इसका पस मंजर भी जो है वो मालूम किया कि क्या है, क्योंकि ये गुस्ल नहीं करते थे और बदन से इतनी बदबूएं उठती थी कि उन पर जो है खुशबू
اس پر غالب کرنے کے لیے طرح طرح کی خوشبوئیں یہاں آئیں تاکہ جو ہے وہ بدبو سے لوگ ناک پہ جو لوگ ملنے آتے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے. ان کے بادشاہوں کے جسموں سے بدبو آیا کرتی تھی, ان کے ہاں نہانا نہیں تھا. یہ تو مسلمانوں نے آ کے سکھایا. اور جب اندلس انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں واش روم انہوں نے بنائے تھے مسلمان, سب سے پہلے انہوں نے غالب آ کے ان کو توڑا اور پھر اسی روش میں چلے گئے. پھر آہستہ آہستہ نے سوچا کہ یار دیکھو تو صحیح, اور آج صفائی پسند وہ ہو گئے, آج گلیاں ان کی صاف ہیں, آج بازار ان کے صاف ہیں, آج ملک انہوں نے ایسے بنا کے رکھے ہیں جیسے ایک سگڑ بی بی اپنا گھر سنوار کے رکھتی ہے, اور ہماری گلی کے اندر ہم کچرا پھینک کے گھر چلے جاتے ہیں. میں بعض وقت گزرتا ہوں, چونکہ تنگ گلیوں میں بھی جاتا ہوں, بازاروں میں بھی جاتا ہوں, پیدل بھی جاتا ہوں اور سواریوں پہ بھی جاتا ہوں. آپ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ 6 فٹ کی گلی ہوتی ہے تو دونوں جانب نالیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو درمیان میں صرف 3 فٹ جگہ ہوتی ہے. میاں ایک سائڈ نالی بنا لو, چلو گلی کشادہ ہو جائے, لیکن ادھر والے نہیں مانتے کہ ہماری جانب نالی ہو, وہ کہتے ہیں ادھر نہیں مانتے, چلو فیصلہ کیا کہ دونوں جانب نالی ہو. جب قوم کا مزاج یہ ہوگا تو کیا قوم ترقی کرے گی جو اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی؟ تو اب گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں. حکومت کو چھوڑیں آپ, حکومت کی ترجیحات, حکومت کی دلچسپیاں, ان کے معاملے, وہ تو جو کرتے ہیں. جو فریضہ ہمارا تھا ہم نے وہ نبھایا, ہم نے اس فریضے کو پورا کیا. تو ہم اپنے رویوں پہ غور کریں. ہمارے آقا نے ہمیں کتنا ستھرا دین دیا تھا, کتنا پیارا دین دیا تھا. میں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پہ کہا کہ دیکھو ہماری ترجیحات, کہ ہم نے پورا, ہم ایک گلی سے گزرا تو وہ گلی کے اوپر پورا وہ گوٹا کناری کی ہوئی تھی, اور ڈنڈیاں بھی اور چراغاں بھی کیا تھا, اور بہت زیادہ پیسے لگے ہوئے تھے. تو نیچے جو ہے وہ گلی تو وہ کچی تھی. تو میں نے کہا اگر یہ اوپر نہ ہوتا, نیچے کنکریٹ کی گلی ان پیسوں سے بن جاتی, تو یہ رسول اللہ زیادہ خوش نہ ہوتے اور حضور کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا, اور یہ میلاد کے نام پہ ہو جاتا. لیکن نیچے کچی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہم نے اوپر گلی کے اوپر گوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے, اور اسے چراغاں بھی کیا ہوا ہے, اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں, اور لاکھوں روپے اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا. لیکن اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن وہ نہیں کریں گے, یہ کریں گے ہم نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی ہوئی ہے. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کو اختیار. اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلاد کے چراغاں کا مخالف ہوں. آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا ہے کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں, اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں نا. لیکن یہ دکھڑے ہیں ہمارے. میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے. میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہے. اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی, ایک ایک پرت پہ, دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ. اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ میلاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فہرست بنائیں, اپنی گلی کے اندر فہرست بنائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے. غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر 20 یا 25 گھر ہیں, تو 1-2 گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالا مال کیا ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک آدھ آدمی اللہ تعالیٰ وہاں نہیں رکھا ہوتا ہے. ایک پورا گاؤں ہے, دیہات ہے, اور بڑا غریب دیہات ہے, لیکن وہاں بھی کچھ 5, 10, 15 ذمہ دار ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. وہ جو 5-10 لوگ ایک بستی میں امیر ہیں, ایک گلی کے اندر 15 یا 20 گھر ہیں, تو سارے غربا کے گھر ہیں, تو 2-3 گھر جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے. تو وہ 2-3 گھر یا اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ 10-12 لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے. عقل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی. میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. ایسا بھی ہوتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے, وہ جس کو عطا کر دے. تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی. علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فراوانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ, مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے, اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے, تو باقیوں کے لیے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے. جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتہ داروں میں اور اپنے محلے میں, اپنی گلی میں کم از کم دیکھے. اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں 15 گھر ہیں, اس میں کوئی غریب ہے, تو آج میلاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے.
اگر اس کو آپ 1 مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میلاد مبارک، اور درود پڑھتا رہے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کھاتا رہے گا تو کتنا اچھا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دھتکار دیا۔ اللہ اکبر، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ قرآن نے بتایا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں۔ تو وہ ماں نے اس کو روکا تھا، بیٹا نہ جانا، تاریخ خیرب پڑھے، ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے بلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ وہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کی کندھوں پہ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ اس نے سوچا ساری زندگی لات، منات، حبل، عزا ان کے ساتھ وفا کی ہے، یعوق اور نصر کے قصیدے پڑھے، تو اب آخری زندگی میں کیا میں ود اور سوا کو چھوڑ دوں گی، میں یعوق اور نصر کو چھوڑ دوں گی، میں لات اور منات کو چھوڑ دوں گی؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی، میں تو لا ولد ہوں، میری تو اولاد نہیں ہے، تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ راستے میں حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتی جا رہی ہے۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں، زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں، میں وفا کے ساتھ تو گزاروں۔ غالب نے کہا تھا نا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، اس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو پر ہم کو، وہ کہتا ہے چاہے بت سے وفاداری ہو، وفاداری تو اس نے کہا میں تو وفاداری کرنا چاہتی ہوں اپنے بتوں سے، اور میں شہر چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں، جانتی ہوں ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، اس شہر کو شہر جمال کہتے ہیں، شہر خوباں ہے، لیکن میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔
खैर हजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे। तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई हो। तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकले मकानी करने पे मजबूर हो गए। तो मैं उन्हें यह भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है। तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने खड़ा। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं? हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत ज़दा के काम आए। हुजूर यतीम हो के यतीम परवर थे, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के देते थे और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत ज़दों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हसद न फैलाओ, बुग़्ज़ न करो, नफरतों के पहाड़ इकट्ठे जो खड़े ना करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत वहदा बने और अपने माहौल को, अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो और अपनी जिंदगी को हुजूर के नाम कर दो। हुजूर की मोहब्बत तो इंसानों को जोड़ती है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तो इंसानों को यकजा करती है। जिस तरह एक बाप के बेटे होते हैं और आपस में प्यार करते हैं और उनकी सांझ बाप होता है, सारी उम्मत की सांझ आमना के लाल है। तो हुजूर की वजह से हम जुड़े हुए हैं, हुजूर के नाम पे हम इकट्ठे हुए हैं। तो अपनी जिंदगियों के अंदर अमली तब्दीली पैदा करें। आका करीम की उसवा नूर को देखें, कितना मीठा उसवा था मेरे हुजूर का, कितनी मीठी जिंदगी गुजार के गए हैं, कितना प्यारा दौर हुजूर ने गुजारा है और वो हमारे लिए मुकम्मल, अकमल और खूबसूरत नमूना है हुजूर की हयात तय्यबा। अल्लाह हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात का नूर नसीब करे और जिंदगी के जो अय्याम हमें बचे, हमें मुयस्सर आए हैं, इन अय्याम में याद खुदा में हमारी जिंदगी गुजरे। जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, हसद नहीं होगा, हक़द नहीं होगा, बुग़्ज़ नहीं होगा, कीने नहीं होंगे, नफरतें नहीं होंगी, तो फिर जिंदगी खुशगवार होगी। हमने अपनी जिंदगी को खुद जहन्नमज़ार बनाया। एक दूसरे के ऊपर हमारी बदगुमानियां, एक दूसरे के ऊपर हसद, बुग़्ज़ और कीने, इसने जिंदगी को औखा कर दिया हुआ है। और समझते ये हैं किसी ने जादू कर दिया, किसी ने टूना कर दिया, किसी ने साया कर दिया, किसी ने तावीज़ डाल दिए। और मियाँ ने डाला हुआ, हमने अपने अंदर तावीज़ खुद हसद और बुग़्ज़ के डाले हुए हैं। वही हमें चैन नहीं लेने देते, हमें सुकून नहीं आने देते। और अगर अपने अंदर को साफ करें, सुथरा करें, पाकीज़ा करें, पंजगाना सजदा रेज़ी की आदत डालें, किसी का बुरा ना चाहें, अल्लाह की मखलूक के लिए रहमत और राहत का सामान बन जाएं, तो फिर देखना कि कोई तावीज़ आपके ऊपर नहीं होगा। किसी बाबे के पास चौकड़ी बढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी और गडोलियां भरने की जरूरत भी नहीं होगी। तुम्हारा रब इतना मेहरबान है कि 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। हर एक शख्स के साथ उसने एक मुहाफ़िज़ फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है जो शयातीन से हिफाजत करता है बंदे की। तो उसकी तो करम नवाजी है। जिंदगी को औखा हमने खुद अपने लिए बनाया हुआ है। तो जिंदगी को सौखा बनाएं, जिंदगी को आसान बनाएं, जिंदगी को राहत कदा बनाएं, जहन्नम कदा ना बनाएं। और ये तब मुमकिन होगा जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीका हयात के मुताबिक अपनी जिंदगी डाल लेंगे। मिलाद में आने वालों के लिए यही पैगाम है। अल्लाह ताला जल्ला